बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दी नेशन गाइडर। मैं हूं काशिफ नईम। नेशन गाइडर के चाहने वाले, देखने वाले और सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आजकल हम बात कर रहे हैं हमारे निज़ाम तालीम की और हम दर्जा वाइज आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में बात की थी हमारे मिडल निज़ाम की, यानी जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम है उसकी खामियों की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो निज़ाम है, जो ये दर्जे हैं, इसमें बच्चों की तालीमी ज़रूरियात क्या हैं और किस तरह से हम उनको अच्छी तालीम और मेयारी तालीम देकर इस मुआशरे का एक अहम फ़र्द बना सकते हैं। नाज़रीन, मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो है जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों को इस मुल्क का एक मुफीद शहरी बना सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे इस एलिमेंट्री निज़ाम में जो खामियां हैं उनसे हमारे बच्चे बेहतरीन सीखने वाले नहीं बन रहे। वो सिर्फ रट्टा लगाते हैं चंद चीज़ों का, किताबों का, और उसको एग्ज़ाम में जाके लिख कर इम्तिहानात में नंबर लेकर और नंबरों की बुनियाद पर आगे बढ़ जाते हैं। डियर व्यूवर्स, मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं, यानी एलिमेंट्री दर्जे के जो बच्चे होते हैं, वो प्राइमरी क्लास के अंदर हम उसको लेकर चलते हैं कि हमने सिखाया कि प्राइमरी क्लास में उन्हें बेसिक्स सारी आनी चाहिए, बुनियादी सारी चीज़ें आनी चाहिए, और इसके अलावा उनको एक अच्छा महज़ब शहरी बनाया जाए, इस्लाम की चंद चीज़ें सिखाई जाएँ, बड़ों का एहतराम सिखाया जाए, और इसी तरह लोगों के साथ डीलिंग उनको सिखाई जाए, जिसकी इब्तिदा की जाए। इसी तरह यही प्राइमरी को आगे ट्रेस करते हैं। प्राइमरी में जो कुछ सिखाया गया उससे थोड़ा बेहतर करके मिडल में भी बच्चों को इसी तरह बड़ों के अदब साथ साथ चले, मुआशरे के साथ ताल्लुकात बनाना चले, सोशलिज़म सिखाया जाए उनको। इसके साथ साथ इस्लाम की तालीम उनके मज़ीद उसको अपडेट किया जाए, आगे दर्जा किया जाए, ताकि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के साथ भी टच हों। इसके अलावा जो बुनियादी चीज़ हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बयान की थी कि यहाँ पर ही आकर जो डिपार्टमेंटल है, यानी मुख्तलिफ शोबा जाती तालीम है, उसका तारुफ हो जाना चाहिए। बच्चों को इस एज में बेहतरीन काउंसलिंग करके और उनके नफ्सियात को अच्छी तरह से जांच कर माहिर नफ्सियात के ज़रिए यहाँ पर ही उनके शोबा का तयन हो जाना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस शोबे में चलेगा, ताकि उसको उसी शोबा की तालीम दी जा सके। नाजरीन, होता क्या है कि हम इस क्लास में जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, जब उसने हाइट पकड़नी होती है, जब उसने सेहत पकड़नी होती है, हम बेतहाशा किताबों का ढेर, बेतहाशा होमवर्क और बहुत ही शदीद किस्म के इम्तिहानात में उनको डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा इस ग्रोइंग एज में पीछे रह जाता है और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाता है। नाजरीन, आप इर्द गिर्द अपने इर्द गिर्द देखेंगे बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने के आदात का शिकार हैं। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुहज़्ज़ब शहरी बने, तो सबसे पहले हमें उन्हें किसी भी किस्म के प्रेशर यानी दबाव से बाहर निकालना होगा। उनकी तालीम को इस तरह का आसान और सहल बनाना होगा जिससे उनको किसी किस्म का दबाव ना महसूस हो, बल्कि वो इसके अंदर उनका दिलचस्पी पैदा हो और वो दिलचस्पी के साथ अपनी तालीम को हासिल कर सके। आज दिलचस्पी के लिए क्या होगा कि हमें उनके बर्डन को, यानी बुक्स को कम करना होगा। और बुक्स कम कैसे होंगी? जब इसी जगह पर उनका शोबा जात का तयन कर दिया जाएगा। नाजरीन देखें, जब हम मैट्रिक में जाके बच्चों को 3-4 शोबों में डिवाइड करते हैं और इंटर में जाकर उनको कोई 8-10 शोबों में डिवाइड कर देते हैं या 15 शोबों में, और आगे अगली क्लास में जाकर ये शोबे को 8-10-15 तो है नहीं जो हमारे मुल्क में हो, तो लिहाजा जब इतने शोबों में वो आगे जाता है तो पीछे की उसकी सारी जो तालीम है उसका उसको फ़ायदा भी नहीं होता। और इतने ज़्यादा सबक इसलिए पढ़ाए जाते हैं मिडल में और आगे मैट्रिक में कि ताकि आगे जाके उसके पास चॉइस रहे कि वो किस किस शोबे में जा सकता है। तो यही बुनियादी रीज़न है। इस वजह से ही छोटी क्लास में ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन ये गलत स्ट्रैटेजी है। अब मुझे बताया ना कि बड़ी क्लास में जाकर उसने थोड़े मज़ामीन पढ़ने हैं और छोटी क्लास में उसको ज़्यादा मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये ज़रा आप खुद अंदाज़ा लगा लें। आप में से बहुत से लोग पढ़े लिखे होंगे, आप अंदाज़ा लगाएं कि बड़ी क्लासेस में आप कितने मज़मून पढ़ रहे हैं और यही मिडल क्लासेस में 6, 7, 8 क्लास में आपने कितने मज़ामीन पढ़े हैं। इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे निज़ाम तालीम की सबसे बड़ी खामी ही ये है कि हम छोटी क्लास में ज़्यादा मज़ामीन पढ़ा रहे हैं, जबकि बड़ी क्लास में आके हम उन मज़ामीन को स्पेसिफिक कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मिडिल क्लासेस में ही 6 क्लास में ही बच्चों को मज़ामीन स्पेसिफिक कर दिए जाने चाहिए, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के लिहाज से अपनी तालीम हासिल कर सके। और इसी तरह वो आगे बढ़कर जब
اگلے کلاسز میں جائیں تو اسی اپنی بیسک تعلیم کو، اسپیسیفک تعلیم کو اور زیادہ اس کے اندر بہتری لا سکیں۔ تو ناظرین یہ تھی وہ پہلی چیز جو ہمیں اپنے نظام تعلیم میں جو مڈل کلاس کی کلاسز ہیں یعنی ایلیمنٹری کلاسز ہیں ان میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ جو اس عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر کیونکہ ان کی گروئنگ ایج ہوتی ہے تو ان کے اندر کھیلنے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہاں پر جو ہم تعلیم دے رہے ہیں، جو ہم کریکولم بنا رہے ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں اٹیچ کرنا چاہیے سپورٹس اور ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ سپورٹس ایک بنیادی عنصر ہے اور جس کی وجہ سے بچوں کے اندر ان کی جسمانی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، بلکہ ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ جب بچہ کھیلے گا، بھاگے دوڑے گا تو اس کی صحت زیادہ بہتر ہوگی۔ تو میرے خیال میں اسکول کے اور کالج کے کسی بھی درجے میں، یعنی کالج میں یا ایلیمنٹری اسکول میں یا سیکنڈری اسکول میں یا ہائر سیکنڈری اسکول میں، کسی بھی جگہ پر سپورٹس سے نیگلیجنسی سپورٹس کی صورت میں نہیں برتنی چاہیے۔ بچوں کو سپورٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دینی چاہیے، نہ صرف ترغیب دینی چاہیے بلکہ ان کو اس کے مواقع بھی فراہم کرنے چاہیے۔ اس کے لیے سرکاری سطح پر مختلف ٹورنامنٹ کا انعقاد ہونا چاہیے مختلف اسکولوں کے درمیان۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ بڑے شدت سے یہ چیزیں ہوتی تھی، لیکن اب اس میں شاید کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کے اندر نہ صرف سرکاری اسکول شامل کریں بلکہ اس کے اندر پرائیویٹ اسکول بھی شامل کریں تاکہ سرکاری اور پرائیویٹ اسکول مل کر ان مقابلہ جات میں حصہ لیں اور اس طرح ایک مقابلے کا رجحان بڑھے اور بچوں میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کا فروغ بھی بڑھے اور ان کی جسمانی ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک بنیادی چیز جو جہاں اس عمر کے بچوں میں پیدا کرنی چاہیے وہ کرنی چاہیے، ان کی روٹین سیٹ کرنا چاہیے۔ میری طرح وہ لوگ جو نئی نسل میں تعلیمی عادت کا فروغ چاہتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ سستی کی وجہ جاننے سے زیادہ اہم کام طلبہ کو درست سمت فراہم کرنا ہے۔ پڑھائی کے لیے روز نامچہ بنانا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہم میں سے جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ کسی فرد کے لیے ایسی فہرست کو دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے جس میں کوئی بھی چیز وقت پر نہ کی گئی۔ ہر شخص میں کسی شیڈول پر سختی سے عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ناظرین اس عمر میں ہمیں بچوں کو وقت کا پابند بنانا چاہیے تاکہ جب وہ آگے اگلی کلاسز میں جائیں یا زندگی کے اگلے شعبات میں جائیں تو ان کے ہاں ایک روٹین، ایک عادت، ایک وقت کی پابندی جو ہے وہ ان کی عادات میں شامل ہو جائے۔ اور اس سے ہوگا کیا کہ وہ آگے بڑھ کر کسی بھی مشکل کا شکار نہیں ہوں گے۔ ناظرین یہ سستی، تاخیر، گریز، فرار ایک ایسے رجحان کے کئی نام ہیں جو بہت سے طلبہ کو پریشان رکھتے ہیں۔ اکثر بیماریوں کی طرح اس رجحان کو بھی ختم کرنے کا مؤثر طریقہ یہی ہے کہ شروع میں ہی اس پر قابو پا لیا جائے۔ بدقسمتی سے ذہین طلبہ کی حوصلہ افزائی بیرونی اثر و رسوخ سے نہیں کی جا سکتی۔ ہماری نوجوان نسل کو بیڑوں کے ریوڑ کی طرح ہانک کر انہیں تاریخی بیانیے، ریاضی کے فارمولے یا شاعری نہیں پڑھائی جا سکتی، کیونکہ یہ دور بدل چکا ہے۔ یہ یوٹیوب کی نسل ہے اور یہ وہی چیز سیکھتی ہے جو اس کے تخیل کو متاثر کرے۔ انہیں کچھ بھی پڑھانے سے قبل ان کے سامنے اس سوال کا جواب رکھنا ہوگا کہ وہ یہ چیز کیوں پڑھیں، اور پھر ان کے سامنے ضرورت اور تجربے کی روشنی میں سیکھنے کا مکمل سیاق و سباق رکھنا ہوگا۔ اب وہ پرانا طریقہ نہیں چلے گا۔ اب ہمیں بچوں کو نئی طرز سے، جدید طریقے سے پڑھانا ہوگا۔ ہر چیز کے ان کے سامنے فیکٹس اینڈ فگر رکھنے ہوں گے۔ ہر چیز ان کو پڑھاتے ہوئے انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ چیز پڑھنے کے ان کے سامنے کیا فائدے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنے اندر کن صلاحیتوں کو پیدا کرنا ہوگا، یہ بھی ہمیں مڈل کلاس میں ہی کلیئر کر دینا چاہیے تھا۔ اس زمن میں پہلی چیز تو وقت کا درست استعمال ہے۔ شاید اس سے ہمیں یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ ہمارے ڈیجیٹل باشندے وقت کو مختلف انداز سے سمجھتے ہیں۔ وہ فی منٹ اتنی معلومات حاصل کر لیتے ہیں جس کے حصول میں ان کے اجداد کو نصف برس کا عرصہ لگتا تھا۔ ظاہری بات ہے اب یہ جدید نسل ہے۔ پھر دوسری اہم چیز گھنٹوں تک ایک طویل باب کو پڑھانے کی بجائے کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یوں وہ زیادہ بہتر اور تعمیری انداز سے کام کر سکیں گے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ نسل بہت تیزی سے ٹائپنگ کرتی ہے، ایک وقت میں 3 ڈیوائسز استعمال کرتی ہے اور لکھے ہوئے متن کی بجائے بصری معلومات پر انحصار کرتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں مشاہدہ کریں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اس فون کو آسانی سے آپریٹ کر لیتے ہیں جس فون کو سمجھنے میں ہمیں ایک مدت لگی۔ اسی طرح کلاس روم میں یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے جس میں طلبہ کے سامنے بصری معلومات پیش کی جائیں، استاد اس کے بارے میں مثالوں کے ساتھ گفتگو کرے اور طلبہ سے کہا جائے کہ انہوں نے جو کچھ سنا ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں یا لکھ کر لائیں۔ یوں طلبہ کو سبق یاد رکھنے میں مدد مل سکے گی۔ سیکھنے کے عمل میں طلبہ کی متحرک شمولیت بہت ضروری ہے۔
اس سے نہ صرف ان کی تعلیمی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا بلکہ ان کے اثرات ان کے کیریئر پر بھی پڑیں گے، اور اس طرح سے بچوں کے اندر پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا اور جذبہ بھی پیدا ہوگا، کیونکہ ہم ان کو ان کی جو تعلیمی ضروریات ہیں، جس طرح سے وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو ان کی ڈیمانڈ ہے، اس کے مطابق ان کو ہم پڑھا رہے ہوں گے۔ جبکہ اگر ہم اپنا روایتی طریقہ تدریس پڑھیں تو اس کے اندر طلبہ جو نوٹس لیتے ہیں وہ بعد میں انہیں بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ کسی متن میں سے کچھ ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ طلبہ کو مائنڈ میپ بنانا اور معلومات کے اہم نکات کو خاکوں کی صورت میں بنانا یا سکھانا چاہیے۔ جن لوگوں کو منصوبہ بندی کرنے یا اس پر عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے، ان کے لیے ٹرائج کا نظام کارآمد ہو سکتا ہے۔ یہ نظام عموماً ہنگامی شعبوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں کاموں کو فوری کارروائی کی ضرورت کے تحت ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ نظام طلبہ کو موضوعات کی درجہ بندی میں مدد دے سکتا ہے۔ اس نظام کا استعمال طلبہ کو پیش آنے والی اس بے چینی سے بچنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے جو معلومات کی بہتات اور تمام مضامین کو ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ ترجیح نظام سے کیا ہوگا کہ بچے کسی بھی ایک ٹاپک کو پڑھیں گے اور اس میں سے اہم چیزیں نکالیں گے اور اس طرح ان کے سامنے اہم معلومات آ جائیں گی۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ایک عام رواج ہے اور سستی کا، یعنی ہم ہر وقت زندگی میں شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، اور یہی شارٹ کٹس ہمارے بچوں میں بھی عادت میں آ گئے ہیں، یعنی وہ بھی زندگی کے اندر شارٹ کٹ ڈھونڈنے میں لگ گئے ہیں۔ اور اس کی پس پردہ بھی ہمارا نظام تعلیم ہے، جس میں ہم عام طور پہ سلیکٹو اسٹڈیز کی طرف جاتے ہیں، اور ہمیشہ آپ کو بچے گیس مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ خاص طور پہ یہ رجحان بچوں میں جتنے بھی رجحانات تعلیمی رجحانات بنتے ہیں، یہ ہمیں بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ اسی مڈل یعنی ایلیمنٹری سٹینڈرڈ میں بن جاتے ہیں۔ چیٹنگ کا رجحان سمجھ لیں، گیس مانگنے کا رجحان سمجھ لیں، رٹا کا رجحان سمجھ لیں، یہ سارے جو رجحان ہیں یہ بچوں میں اسی ایج میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچوں کی یہ عمر ہمارے نظام تعلیم کے لیے یا بچوں کے ذہنی افزائش کے لیے اور ان کی تعلیمی افزائش کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بنیادی طور پر جو سستی کا بھی رجحان اس عمر کے بچوں میں پایا جاتا ہے، ظاہری بات ہے جو بچے سستی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک اور مفید تکنیک یہ ہے کہ وہ جو کچھ جانتے ہیں اسے اپنے ساتھیوں کو سکھائیں۔ روایتی طور پر دیکھا گیا ہے کہ مطالعاتی گروپ مفید انداز میں کام کرتے ہیں کیونکہ وہ دوستانہ ماحول میں باہمی تعاون کا موقع فراہم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے منصوبہ بندی، وقت کا تعین اور اس پر قائم رہنے کے لیے سخت نظم و ضبط کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس ایج میں ہم بچوں کو مختلف گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کو سمجھانے کا موقع دے سکتے ہیں، اور یہ سارا کام استاد کی سپرویژن میں ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی ایسا فرد بھی طلبہ کی مدد کا باعث بن سکتا ہے جو تدریس سے وابستہ تو نہ ہو لیکن طلبہ کی کارکردگی جانچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے امتحانات لے کر ان کی مدد کر سکے۔ یہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی اور بہت ساری خود اعتمادی کے ساتھ طلبہ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے لیے کون سا طریقہ مفید ہے۔ جو طلبہ اپنا متعین کیا ہوا ہدف حاصل کرتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ جو خود اعتمادی ہے، جو سیلف کانفیڈنس ہے، یہ بھی اس عمر کے بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ ایج ہے جس پر بچوں کے اندر یا تو اعتماد پیدا ہو جائے گا یا وہ بد اعتمادی کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر تو ہم نے اس عمر میں بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دی اور ان کو اپنے اوپر اعتماد ہو گیا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر وہ اپنی زندگی میں، اپنے کیریئر میں بہت آگے بڑھیں گے اور ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اس عمر میں ہی، ایلیمنٹری ایج میں ہی، بچوں کی خود اعتمادی میں اضافہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو بن پڑے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب بچے اس عمر میں پہنچتے ہیں تو پھر ان کو مختلف ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ اس کے لیے بھی اداروں کو کام کرنا چاہیے۔ میں نے اکثر اوقات اداروں میں دیکھا ہے کہ وہ چند سلیکٹو بچوں کو جو پہلے سے اعتماد سے بھرپور ہوتے ہیں انہی کو چنتے ہیں اور انہی کو مواقع فراہم کرتے ہیں، جبکہ وہ بچے جو شائنس کا شکار ہوتے ہیں، جن کے اندر اعتماد نہیں ہوتا، جو سٹیج پر کھڑے نہیں ہو سکتے، جو مائک پہ بول نہیں سکتے، یا جن کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ میں تقریباً 99% اداروں میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس عمر میں ہمیں بچوں کے ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اداروں میں مختلف قسم کی ادبی سوسائٹیوں کا قیام عمل میں لانا چاہیے۔ ان ادبی سوسائٹیوں میں بچہ خود اعتمادی کے ساتھ اپنا نام لکھوائے،
کچھ بچوں کو استاد خود لے کر آئیں اور پھر ان کے اندر ان صلاحیتوں کو آہستہ 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 کرید کر نکالیں، تاکہ ہر بچے کو موقع مل سکے اسٹیج پر کھڑے ہونے کا، مختلف پرفارمنس کرنے کا۔ یہ جو ایک ڈر ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ ڈر ہر ایک شخص میں ہوتا ہے۔ جب وہ مائک پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے وہ غلطی کرے گا، جب وہ کسی اسٹیج پر جاتا ہے تو وہ گھبرا رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو بہت کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی جب مائک پر جاتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا گھبراہٹ ضرور ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان بچوں کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے، اور اس کے اندر ماں باپ کو بھی کردار ادا کرنا ہے، اساتذہ کو بھی کرنا ہے، اور ہمارے کریکلم کو بھی کرنا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں، اور آہستہ آہستہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایکسلریٹ کریں گے۔ یاد رکھیے، جب بچہ ان ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، اسٹیج پر پرفارم کرتا ہے، مائک پر بولتا ہے، تو اس کا کانفیڈنس لیول اور طرح کا ہو جاتا ہے، اور جب بچے کا اعتماد بڑھے گا، اس کی خود اعتمادی بڑھے گی، تو آگے آنے والی زندگی میں وہ کسی اور لیول پر پہنچ جائے گا، اور وہ اس معاشرے کے لیے ایک مفید اور کارآمد فرد بنے گا۔ ناظرین، اپنی ویڈیو کے آخر میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ سارے کام تب ممکن ہیں جب ہمارا نصاب، یعنی جب ہمارا سلیبس کم ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارا سلیبس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سال بھر کے عرصے میں اسے مکمل کرنے کے لیے بہت تگ و دو کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی استاد پڑھاتے پڑھاتے اس کو تھک جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ اپنے انجام تک پہنچتا ہے۔ ناظرین، جب اتنا زیادہ سلیبس ہوگا تو ظاہری بات ہے، اتنی کتابوں کا سلیبس، تو پھر بچوں پر ظاہری بات اس کا برڈن پڑے گا۔ ایک استاد جب اتنی مشکل سے پڑھا رہا ہے تو بچے اتنی کتابوں کا سلیبس کیسے کور کریں گے؟ اور جب صرف سلیبس زیادہ ہوگا تو پھر صاف سی بات ہے کہ نہ تو استاد سلیبس سے ہٹ کے کچھ کروانے کی طرف دھیان دیں گے، نہ ادارے ان کی طرف دھیان دیں گے۔ پھر اس قدر زیادہ بے ہنگم سا کمپٹیشن جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے نمبروں کا، کہ کون کتنے نمبر لے کے آگے جائے گا، اس کمپٹیشن میں ہر کوئی یہی چاہے گا کہ بچے اچھے نمبر لے لیں، باقی کسی چیز کی طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا۔ اور ایک بات بہت سوچنے والی ہے اس تناظر میں کہ اس سب میں زیادہ تر جو قصور ہے وہ والدین کا ہے، کیونکہ والدین ہمیشہ اسکولوں میں جا کر اساتذہ سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے نمبر لے لے، اس کی پہلی پوزیشن آنی چاہیے، اس کی پوزیشن ڈاؤن کیوں چلی گئی، اس کے نمبر پرسنٹیج کیوں کم آ گئے، اس کی پرسنٹیج زیادہ ہونی چاہیے۔ بس انہی نمبروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کے اساتذہ اور ادارے بھی بچوں کے نمبروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اندر اور صلاحیتیں بھی ابھرنی چاہیے۔ آپ سب لوگ جو پریکٹیکل لائف میں ہیں وہ یہ بات دیکھیں گے کہ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کو اعتماد ہوتا ہے اپنے اوپر، جو خود اعتمادی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو خود اعتمادی نہیں دیں گے اور صرف نمبروں کے پیچھے لگائے رکھیں گے تو یہ بھی اپنے معاشرے میں عام مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بچے نمبر تو لے لیتے ہیں لیکن معاشرے میں وہ کارآمد فرد اس لیے نہیں بن پاتے کہ انہیں لوگوں سے ڈیلنگ کرنی نہیں آتی، انہیں خود پر اعتماد نہیں ہوتا، وہ شرماتے رہتے ہیں، وہ جھجکتے ہیں، وہ کام میں آگے ایکسلریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں خود پر اعتماد نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اعتماد سے بھرپور ہوں اور ان کے اندر کانفیڈنس ہو تو پھر ہمیں انہیں یہ کانفیڈنس دینا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اس کے اندر ایک اکیلا استاد کچھ نہیں کر سکتا۔ ظاہری بات ہے، استاد اگر اسی طرح سلیبس کے کوروں میں رہے گا اور ان سارے چکروں میں پڑا رہے گا تو پھر وہ بچوں کو کس طرح سے ہم نصابی سرگرمیوں میں شمولیت دلوا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بنیادی جو فرض ہے وہ حکومت کا ہے، ان کریکلم سیٹرز کا ہے کہ وہ سب سے پہلے کریکلم اس نصاب کو تھوڑا مختصر کریں، نصاب اچھا ہو، مختصر ہو، تاکہ بچے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، کیونکہ کتابیں پڑھنے کا نام تعلیم نہیں ہے۔ یہ میں بارہا بات کر چکا ہوں۔ اصل وہ ہے کہ ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں کیا وہ سیکھ رہے ہیں، کیا ان کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کر رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں کر رہے تو معذرت کے ساتھ ہم بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے، ہم صرف کتابیں رٹوا رہے ہیں۔ اور یہی رٹا کا نظام جو ہمارے سارے تعلیمی نظام کو ہی نہیں کھوکھلا کر رہا بلکہ ہمارے معاشی، معاشرتی، سیاسی، اپنے ملک میں ہر طرف دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی یہ ملک میں ایک قوم نظر نہیں آئے گی بلکہ ایک بھیڑ نظر آئے گی جو مارا مار ایک دوسرے کو نوچ کھانے کے لیے، ایک دوسرے کو ڈسیو کرنے کے لیے، دھوکے دینے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانیاں کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ لگانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔
اور یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے، ہم صرف نمبروں کے پیچھے لگا کے ان کو امتحانات پاس کروا رہے ہیں۔ ڈیئر ویورز، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میری اصلاح بھی ہو سکے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یہ جو نظام تعلیم کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ظاہری بات ہے اس کے اندر یہ میری اپنی رائے ہے، اپنی میری آبزرویشن ہے، میری اپنی تحقیق ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ باتیں صحیح ہوں کچھ غلط ہوں، لیکن ہمیں اس نظام جو چل رہا ہے یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے اور اس کی پروڈکشن ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اندر ہم اصلاح کریں اور ہماری بھی نسلیں آگے ترقی کریں اور ہمارا بھی آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے ملک و قوم کا روشن بنے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے، ہمیشہ یوں ہی سرسبز و شاداب، یوں ہی آباد تا قیامت رہے۔ اپنے رشتہ داروں، اپنی فیملی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کا مجھے سپورٹ کرنا میرے لیے، میرے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے، تو سپورٹ کرتے رہیے گا۔ کیپ سپورٹنگ می۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔